अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा चौथा पारा है और 8वां 9वां रुकू है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी सूरत अल इमरान ही चल रही है। अल्लाह के रास्ते की मौत दुनिया व माफिया से बेहतर है। ठीक है, अल्लाह के रास्ते में जो मौत आ जाए शहादत करते हुए, आपको शहादत के दर्जे जैसे कि 7 रुकू में आपको बताया गया है। तो अगली आयत को अगर हम देखते हैं इनमें से, तो हमें यही असबाग मिल रहे हैं कि अल्लाह ताला फिर से एक बार हमें बुला रहा है कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, फिर से ईमान वालों को हलाया गया है कि काफिरों की सी बात न करो जिनके अजीज़ो अकारब अगर कभी सफ़र पर जाते हैं या जंग में शरीक होते हैं और वहाँ किसी हादसे से दो चार हो जाते हैं, तो कहते हैं वो हमारे पास होते तो हम ना मारे जाते ना कत्ल किए जाते। अल्लाह इनकी बातों को इनके दिलों में हसरत बना का सबब बना देता है, वरना दरअसल मारने और जलाने वाला तो अल्लाह ताला ही है। अल्लाह ताला के रास्ते की मौत दुनियाओं माफिया से बेहतर है। राह खुदा में मरना दुनियावी मालो मता से कहीं बेहतर है। वो इन सब से बहुत बेहतर है जो वो लोग जमा करते हैं। सख्त मिजाजी लोगों को हक से दूर कर देती है और नर्म मिजाजी नज़दीक रखती है। तवक्कल, ठीक है, हाथ पर हाथ धरे बैठने का नाम नहीं है, बल्कि मुस्तहकिम इरादे यानी मजबूत इरादे मुसलसल के साथ नताइज को अल्लाह के यहाँ पेश करना है। फिर जब आपका पुख्ता इरादा हो जाए तो अल्लाह ताला पर भरोसा करें। ठीक है, ये हिदायत का रास्ता है, ये कामयाबी का रास्ता है जो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि फ़ाइज़ा अज़मता, ठीक है, 159 आयत पर कि युहिब्बुल मुतवक्किलीन, अल्लाह ताला पसंद करता है भरोसा करने वालों को। ठीक है, अल्लाह पर तवक्कल करने वालों को और इरादा मजबूत रखने वालों को अल्लाह ताला पसंद करता है। गाजी और शहीद के लिए यही खुशखबरी है कि अल्लाह की रहमत और बख्शिश तुम्हारे हिस्से में है। ठीक है, और सारी चीज़ों से ये बेहतर चीज़ है। ठीक है, तो करने के क्या काम है हमारे कि अल्लाह ताला पे तवक्कल करना है, अल्लाह ताला पे भरोसा करना है, ताकि उसकी रहमत, ताकि उसकी बख्शिश हमारे हिस्से में आ जाए, जो कि बेहतरीन लोगों को मिलने वाली है। तो इंशाल्लाह जो आपके और मेरे हक में भी आएगी। अगली आयत अगर देखते तो उसमें भी यही बताया गया कि दीन के काम के लिए दाई को नरम दिल होना चाहिए। जो हमें बताया जा रहा है ना कि अगर हमने दीन का काम करना है तो हमारे दिल नरम होने चाहिए। मशवरे की सूरत में भी फैसला इस्लामी क़यादत को ही करना चाहिए। ठीक है, जो दीन है ना, दीन के जो राही हैं, सरबराह हैं, उनके ऊपर फैसला डालना चाहिए, मशवरा करना चाहिए, और जो अमीर है फैसला उसी को सुनाना चाहिए, ना कि अपना अपना। ठीक है, तो क्या है कि अल्लाह ताला कसूर माफ़ कर देता है, मग़फ़िरत कर देता है। उसमें शरीके मशवरा और भरोसा अल्लाह पे तवक्कल, अज़्म पूरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानतदारी और इखलास से मुस्लिम है। ठीक है, अगर हम ये सारी चीज़ों को देखते हैं ना, इन अहम पॉइंट को देखते हैं ना कि हमारे नबी की दयानतदारी क्या थी, ईमानदारी क्या थी, साथ जोड़ने के तरीके कौन थे, इखलास उनकी बातों से, इखलाक के मुस्लिम यानी कायम, ठीक है, क्या था, कैसे था। तो हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पर, उनकी नरम मिजाजी पर, उनके दिल की कैफियत पर, उनकी ज़ुबान के कौलो फ़ेल की कैफियत को पढ़ना है, सोचना है, ताकि हमारे जितने भी सच्चे मोमिन हैं ना, इनको तो सिर्फ करने के क्या काम है, उनको सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पे भरोसा ही करना चाहिए। ठीक है, किस पे भरोसा, अल्लाह ताला पे। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने 164 आयत में फरमाया लक़द मन्नल्लाह अलल मुमिनीना, ए ईमान वालो
ایمان والوں پر اللہ نے بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو انہیں ان کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاکیزہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جسے جب کہ اس سے پہلے یہ لوگ صریح گمراہی میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں پر اللہ نے بڑا ہی زیادہ احسان کیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پہ احسان کیا ہے کیا کر کے؟ اپنا پیارا نبی بھیج کے۔ اللہ نے کہیں پہ بھی نہیں بندے کے لیے یہ بولا کہ میں نے تم پر احسان کیا، لیکن اللہ نے جب بولا تو یہاں پہ بولا کہ ایمان والوں میں نے تم پر احسان کیا ہے، ایمان والوں میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ کون سا احسان؟ اپنا اتنا پیارا سا محبوب تم میں بھیج کر، اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ میری آیات پڑھ کے سناتا ہے، ہدایت دیتا ہے، تزکیہ کرتا ہے تمہارے نفسوں کا، اور علم اور حکمت اور اللہ کی عظیم احسانات تمہیں یاد کرواتا ہے۔ ٹھیک ہے، دائی کا کام ہی یہ نرم دلی سے کام کرے، تو ہمارے بھی کرنے کے کیا کام ہے کہ ہم انفاق فی سبیل اللہ کرے، غصے کو پئیں، اللہ پہ بھروسہ کرے، نرم دل ہو، معاف کرنے والے ہوں، ماں کی محبت میں مبتلا نہ ہو، دعا کرنے والے ہوں، حقوق دینے والے ہوں، ندامت ہو ہر گناہ پہ۔ ہمارے دل، ہمارے ایسے اخلاق والے دل ہونے چاہیے، تقوی والے، بھروسہ والے دل ہونے چاہیے ہمارے، ٹھیک ہے، تاکہ میرا رب میرے سے راضی ہو۔ کیونکہ یہاں پہ اے نبی کہہ کر پکارا گیا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے، اور اصلاح ہماری کیجیے۔ احد میں شکست کی وجہ حکمت، قیادت کی نافرمانی کا نتیجہ شکست، مصیبت اور رسوائی، جنگی حالات میں مومنین اور مجاہدین کا ساتھ نہ دینا، لاحق رہنا انفاق اور کفر سے قربت کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے، کیوں شکست ہوئی، کیوں ہارے تھے؟ کیونکہ انہوں نے قیادت یعنی سربراہ کی نافرمانی کی تھی، اس لیے وہ مصیبت آئی ان پہ اور رسوا ہوئے یعنی ہار گئے۔ ٹھیک ہے، تو مومنین اور مجاہدین کا ساتھ نہ دینا یہ رسوائی ہے، یہ ایک تعلق کاٹتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور کیا؟ منافق ہی اہل ایمان کی پالیسیوں کو تحریبی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ منافق موت و حیات کو اللہ کے قبضہ قدرت میں نہیں بلکہ روزگار کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ منافق کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے نہیں کچھ کرتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے فائدے نکال رہے ہوتے ہیں، اپنے روزگار، دنیاوی زندگی کی صورتحال کے لیے وہ دوڑ دھوپ لگا رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جنگ احد میں مسلمان کے 70 آدمی شہید ہوئے، بخلاف اس کے جنگ بدر میں کفار کے 70 آدمی مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے اور 70 آدمی گرفتار ہو گئے۔ ٹھیک ہے صاحب، اسی طریقے سے تو شہداء کے لیے تو بہت بڑا اجر ہے، وہ شہادت کچھ بھی دے، کسی حال میں بھی شہادت فی سبیل اللہ، شہادت حق جو اللہ کی راہ میں، کیونکہ شہادت فی سبیل اللہ امواتن، جب وہ مر جاتے ہیں تو ان کو کیا کہ وہ مر گئے یہ نہیں کہنا بلکہ وہ زندہ ہیں۔ شہداء کی موت ضائع نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے، وہ زندہ اور جاوید ہیں۔ جو لوگ ان کی راہ میں شہید کیے جائیں ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھے بلکہ وہ زندہ ہے، اپنے رب کے پاس روزیاں دیے جاتے ہیں، یعنی کھلائے پلائے جاتے ہیں۔ شہداء کی روحیں جنت کی قندیلوں میں ہوں گی، اڑتے پھرتے کھاتے پھرتے ہوں گے اس دن، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، کہاں ہوں گی وہ؟ اللہ پاک کے پاس خوبصورت قندیلوں میں ہوں گی، اور وہ اڑ رہے ہوں گے جیسے پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں نا ہوا میں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت ہی خوبصورت کن کے انعامات ہیں؟ شہداء کرام کے ہیں، اور ہر نعمت کا سر چشمہ اللہ کی ذات ہے۔ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، اللہ کی نعمت اور فضل ہے۔ ٹھیک ہے، شہیدوں کو خوف اور غم سے پاک زندگی ملے گی، زخموں سے چور صحابہ کی جرات اور بہادری۔ ٹھیک ہے، زخم تھے ان کے اوپر لیکن ان کے اندر بہادری اور جرت، وہ ہارے نہیں، بزدلی نہیں دکھائی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اللہ پہ توکل کیا، توکل کرنے والوں نے انہوں نے بھروسہ کیا اللہ پہ۔ ٹھیک ہے، تو جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اتنے زخم لگے، اتنا
وہ تڑپ رہا ہے لیکن پھر بھی جرت کے ساتھ مقابلہ کرے، بہادری کے ساتھ. یہ کس کی کیٹیگری بتائی جا رہی ہے؟ صحابہ کرام کی. ٹھیک ہے، تو ایسے مومن کیا کرتے ہیں؟ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہ کوئی خوف ہوگا، نہ ان کو کوئی غم ہوگا، ان کے درجات بلند ہوں گے، ان کے رتبے اعلیٰ ہوں گے، اور انہوں نے جو دنیا میں آگے بھیجا، جو دنیا میں خریدا، اللہ تعالیٰ ان کو دگنا درجہ دے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی بتایا کہ اے پیغمبر، جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں نا، ان کی سرگرمیاں تھی آزادانہ نہ کریں گے، یہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. ٹھیک ہے، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے. ٹھیک ہے، یہ 177 176 آیات میں اللہ تعالیٰ باطل اکثریت کی مادی طاقت اور دھمکیوں سے متقی مسلمان مرعوب. ٹھیک ہے، مشقت کامیابی کی راز ہے. جو محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا پھل اس کو دیتا ہے. اللہ تعالیٰ مومنوں کو اس حالات میں ہرگز نہ رہنے دے گا کہ جس میں تم اس وقت پائے جا رہے ہو. وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ ہی رکھے گا. مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم غیب پر مطلق کر دو غیب کی باتیں بتانے کے لیے. تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے. تو تم یہ نہ کرو کہ تم ہی سارا کچھ ہو، تم عام انسان ہو، تم رسول نہیں ہو، تم اپنے آپ کو خدا نہ بنا لو. اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلو گے تو تمہیں اجر ملے گا. ٹھیک ہے، پھر ہی تم مومنین میں سے ہو جاؤ گے. تو جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے، پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے. اللہ کی طرف سے ایمان کی مکمل اور بہترین سرپرستی مومنین کو یقین ہے، اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت کارساز ہے. زخموں سے چور ہے صحابہ اور ان کی جرت اور ان کی بہادری. کیوں؟ کیونکہ وقال وہ کہتے ہیں باطل اکثریت کی مادی طاقت اور دھمکیوں متقین مسلمان مرعوب نہیں ہوتے، بلکہ ان کے لیے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، متقین گھٹتے نہیں ہیں، مرتے نہیں ہیں، گرتے نہیں ہیں، بلکہ ان کے عقیدے میں اور زیادہ ان کی جرت میں، ان کی بہادری میں مزید اضافہ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ حسب اللہ، کہ ہم نے اللہ پہ بھروسہ کیا. اللہ کی طرف سے اہل ایمان کی مکمل بہترین سرپرستی پر مومنین کو یقین ہے، کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں؟ حسب اللہ و نعم الوکیل. بہت ہی پیاری سی دعا ہے، آپ نے بھی اس کو یاد کرنا ہے کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے. ہمارے سارے کام سنوارنے والا اللہ ہی ہے، مجاہدین کے ساتھ دینے والا اللہ ہی ہے. ٹھیک ہے، مشقت میں اللہ تعالیٰ جو مشقت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رفت عطا کرتا ہے. جو بخیلی کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، کنجوسی سے جمع کرتا ہے، قیامت کے روز ان کے گلے میں وہ توک ڈالے جائیں گے. اور زمین و آسمان کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے. تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ کو ساری کی ساری کی خبر ہے. تم اچھا کرتے ہو، برا کرتے ہو، چھوڑ دیتے ہو، نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ساری بخیلیوں سے واقف ہے. جو تم جنگ کی راہ میں چلنے کے لیے، دینے کے لیے، بولنے کے لیے، کرنے کے لیے، ہمت دکھانے کے لیے، پیچھے ہٹ جانے کے لیے، جیسی بھی تم کنجوسیاں بخیلیاں کرتے رہے، راستے سے ہٹتے رہے، ساتھ چھوڑتے رہے، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، کیونکہ تعلمون خبیر، وہ باخبر ہے. اور کافروں کا انجام تو برا ہے جو یہ حرکتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا انجام برا ہے، برا تھا اور برا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی ناپاک کو پاکوں میں اور پاک کو پاکوں میں نہیں رکھتا. ٹھیک ہے، ناپاک کو پاکوں میں اور پاک کو ناپاکوں میں نہیں رکھے گا. اللہ تعالیٰ ان کو الگ رکھے گا. اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں صاف ستھری جماعت کو،
صاف اللہ خلط ملط نہیں کرتا، اللہ ملاتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ الگ واضح دکھانا چاہتا ہے کہ کون میرا بہترین بندہ ہے۔ اجر عظیم اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے، کس کے عوض میں؟ تاکہ کیونکہ وہ تتقو، وہ ڈرتے تھے۔ کفر کو ملنے والی ڈھیل اس کی سب سے بڑی کمزوری، مطلب ان کو لگتا ہے کہ یہ میں نے سارا کچھ پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ابتدا کی بھٹی سے ضرور گزارتا ہے تاکہ دوست واضح ہو جائے اور دشمن ذلیل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر اور منافق سے الگ رکھتا ہے، صابر اور منافق کو الگ الگ ہی رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ میں ان کو بھٹی میں ضرور ڈالتا ہوں، اس کو ضرور چھانٹنے کے لیے آزمائش میں ڈالتا ہوں تاکہ حق و باطل الگ الگ ہو جائے، عطائت گزار اور منافق الگ ہو جائے، یہ چھانٹے جائیں کس کے دل میں کجی ہے، کس کے دل میں زنگ ہے، کون اعلیٰ ہے، کون بہترین ہے اور کون نہیں ہے۔ بخل کو اپنے حق میں بہتر سمجھنا گناہ اور خود فریبی ہے، یعنی کنجوسی اپنے حق میں بہتر سمجھنا، ٹھیک ہے۔ بخل، کنجوسی، سمجھنا کہ میں بہتر ہوں، میں یہ کر لوں گا۔ بخل روزے قیامت گلے کا توق بن جائے گا جو ہم نے کنجوسی کی ہوگی۔ تو ہمارے کرنے کی کیا کام ہے؟ جو ہمارے اندر بخیلی پائی جاتی ہے، کنجوسی پائی جاتی ہے، ہم نے اس کو چھوڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سخی دل بنا دے، ایمان والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے عمل میں اضافہ فرمائے۔